खबरें हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन खबरों का नोटिस लिया है जिनका बराह रास्त ताल्लुक उनके साहबजादे से है। मुल्तान वाले ने कल खुदकशी की थी, आज उसका इंसाफ मिला और 1.25 करोड़ रुपए उसके घर वालों को पहुंचाए गए। लाहौर में जराइम फैल रहे हैं जिसकी वजह से सरासीनगी भी और खौफ भी। रहमान मलिक का इकरार है और वो दावा करते हैं कि ना ही वो होम ऑफिस गए और ना ही उन्होंने 2008 के बाद बरतानवी शहरियत खत्म करने की कोई दरख्वास्त दी। फैलती करप्शन ने बेनजीर भुट्टो शहीद की कराची में यादगार को बिना बख्शा। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने नोटिस लिया है हालिया दिनों में मीडिया में जो खबरें आई हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक उनके साहबजादे अरसलान इफ्तिखार से है। अरसलान इफ्तिखार के हवाले से पिछले कई दिनों से मीडिया में खबरें गश्त कर रही हैं। इस सिलसिले में प्रोग्राम्स भी हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ इल्जामात लगाए गए हैं। इन इल्जामात के हवाले से हमारी मालूमात के मुताबिक इन इल्जामात का बराह रास्त ताल्लुक जनाब डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार से है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वाहिद साहबजादे हैं। अरसलान इफ्तिखार जो निजी कारोबार करते हैं उनके बारे में जो इल्जामात सामने आए हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज हुसैन से है। इत्तलात के मुताबिक अरसलान इफ्तिखार ने पिछले 3 साल के दौरान मलिक रियाज हुसैन से मुख्तलिफ हवालों से फ़वाइद हासिल किए हैं और मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल करने के अलावा कारोबारी फ़वाइद भी हासिल किए हैं। इन इल्ज़ामात के हवाले से मुख्तलिफ दस्तावेज़ात भी गश्त कर रही हैं और दस्तावेजी सबूत की गश्त करने की भी इत्तलात हैं। इस हवाले से जो दस्तावेजी सबूत मौजूद है हमारी इत्तलात के मुताबिक उनका ताल्लुक उन 3 दौरों से है, उन छुट्टियों के दौरे से है जो डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार ने अपने दूसरे अहले खाना के साथ लंदन में किए सन 2009, सन 2010 और सन 2011 में। इन दौरों में करोड़ों रुपए के अखराजात हुए और इत्तलात के मुताबिक ये अखराजात जनाब मलिक रियाज हुसैन की जानिब से अदा किए गए। इसी दौरान मलिक रियाज हुसैन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में मुख्तलिफ केसेस की समाअत भी हो रही थी। अब हमें ये बराह रास्त नहीं पता कि क्या ये अखराजात जो किए गए या जो अखराजात मुबैना तौर पे करवाए गए उनका बराह रास्त ताल्लुक इन केसेस से है या नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मलिक रियाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिली है। इस दौरान मलिक रियाज हुसैन के केसों की सूरत से समाअत जारी रही है और उनके हवाले से मुख्तलिफ एक्शंस भी हुए हैं, ऑर्डर्स भी पास होते रहे हैं। इसलिए इस बात का बराह रास्त ताल्लुक के अरसलान इफ्तिखार जो फ़वाइद मुबैना तौर पर हासिल रहे थे उसका ताल्लुक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उनकी अदालत से था, ये कतई तौर पर साबित नहीं है। लेकिन ये बात इस बात में काफ़ी वजन लगता है कि डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार ने पिछले 3 साल के दौरान पाकिस्तान के रियल एस्टेट टाइकून से मुख्तलिफ हवालों से बराह रास्त माली फ़वाइद हासिल किए जिसमें कारोबारी फ़वाइद भी शामिल हैं। इनकी मालियत कई करोड़ रुपए तक पहुंचती है और इस हवाले से गो के ये इल्ज़ामात हैं, लेकिन जो दस्तावेज़ात इस सिलसिले में साबित की जा रही हैं, जो दस्तावेज़ात गर्दिश कर रही हैं उसमें वाज़ेह तौर पर लगता है कि ये ठोस दस्तावेज़ात हैं, गो के ये हकीकी हैं या हकीकी नहीं है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बहुत अहम मामला है। ये बहुत अहम मामला इसलिए भी है कि डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि वो न सिर्फ ये कि निजी कारोबार करते हैं बल्कि सोशल ज़िंदगी भी उनकी एक्टिव है। पाकिस्तान से बाहर मुसलसल वो सफ़र करते रहते हैं और डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के हवाले से जो ये इल्ज़ामात सामने आए हैं अब देखना यह है कि इस पर क्या एक्शन होता है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन खबरों का नोटिस लिया है। हमें बताया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से जो प्रोग्राम्स हुए हैं उनकी CDs भी तलब कर ली हैं। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या एक्शन लेते हैं ये फिलहाल हम नहीं कह सकते। इन खबरों की तस्दीक कैसे होगी ये हम नहीं कह सकते। इन इल्ज़ामात के हवाले से जो
दस्तावेजात हैं या जो सबूत हैं उनकी गैर जानिबदाराना तहकीकात कैसे होगी ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो दस्तावेजात गर्दिश कर रही हैं मैं अपने तजुर्बे के लिहाज से समझता हूं कि ये बहुत मजबूत बादियुन नज़र में बहुत मजबूत दस्तावेजात लगती हैं। ये भी हमारी इत्तला में है ये बात कि न सिर्फ ये कि ये दस्तावेजात चंद सहाफ़ियों ने देखी हैं या इस सबूत को चंद सहाफ़ियों ने देखा है, ये सबूत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सरबराह जनाब एतजाज अहसन के सामने भी आया है और पाकिस्तान के दूसरे चंद अहम शख्सियात के पास भी ये सबूत और ये मुबैना दस्तावेजात पहुंचाई गई हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक जनाब एतजाज अहसन को इस सिलसिले में पूरी मालूमात है और हमें यह भी बताया गया है, हमारे एक साथी सीनियर सहाफ़ी मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी ने हमें यह भी बताया है कि ये मालूमात अब से चंद रोज़ कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक भी पहुंचा दी गई हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर एक्शन लेने की हवाले से उन्होंने नोटिस लिया है और ये बात भी बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुर्मत के हवाले से ये न सिर्फ ये इल्ज़ामात और ये जो चीज़ें पिछले कई दिनों से मीडिया में गर्दिश कर रही हैं इसकी सफाई होना, इस पर पूरा एक्शन लेना, इस पर ट्रांसपेरेंट एक्शन लेना इंतहाई ज़रूरी होगा। ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ, हुकूमती मनमानी के खिलाफ, हुकूमती जो भी मसाइल रहे हैं या हुकूमत के जो करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का किरदार ताबनाक रहा है कि करप्शन के केसेस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त एक्शन लिया है, हुकूमती कोशिशों को नाकाम बनाया है और करप्शन के खिलाफ इंतहाई अहम तारीखी फैसले दिए हैं। करप्शन को ख़त्म करने के लिए, करप्शन के खिलाफ एक्शन लेने में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सबसे नुमाया किरदार रहा है। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जिन्होंने साबिक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने सर झुकाने से इनकार किया था, उनकी सस्पेंशन के बाद, उनको उनके ओहदे से हटाने के बाद पाकिस्तान में लाजवाल तहरीक चली थी और उस लाजवाल तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान में मिलिट्री हुकूमत का खात्मा हुआ था और साफ शफाफ इंतखाबात हुए थे। इसीलिए हम ये बात पूरे यकीन से कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिनकी ज़ात के हवाले से कतई तौर पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम सामने नहीं आया है, अपने साहबजादे के हवाले से जो इल्ज़ामात सामने आए हैं इसकी भरपूर तहकीकात और इसकी भरपूर तफ्तीश करेंगे और कानून के हवाले से बिल्कुल उसी तरीके से ये तहकीकात होगी जैसी दूसरे करप्शन केसेस की तहकीकात हुई है। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि ये पहली बार नहीं है कि उनकी शख्सियत पर और उनके मसाइल पर या उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से उंगलियां उठाई गई हैं या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इससे पहले भी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सन 2007 में जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था उस हवाले से भी और उससे पहले भी ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार ने अपने वालिद साहब की पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए महकमा सेहत से तब्दीलियां कराते हुए पुलिस और FIA के ओहदों तक पहुंच गए थे। यही वो इल्ज़ामात थे जिनकी बाकायदा तशहीर भी हुई थी और फरवरी 2007 में बराह रास्त मैंने डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार से इन इल्ज़ामात के बारे में पूछा था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास किया, उसके बाद आप महकमा सेहत में सेक्शन ऑफिसर रहे, उसके बाद आपको FIA में आपने वॉलंटियर किया, FIA में आप डेपुटेशन पे चले गए और उसके बाद आप पुलिस एकेडमी में गए और आप बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस दौरान आपने कोई सिफारिश इस्तेमाल की या आपके वालिद साहब ने आपके लिए कोई सिफारिश की? कहाँ तक सिफारिश की बात तो तब आती है कि ये कोई चीज आउट ऑफ एफ्टा कोड या रूल्स एंड रेगुलेशन के जो है ना बाहर से जाकर हो, ये चीजें तो बाकायदा किताबें हैं। एफ्टा कोड इज नोन एज बाइबल फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सर्विसेज। तो इनमें से कोई भी ऐसा इकदाम नहीं है जो इनसे जो है ना हटके किया गया जिसके लिए कोई इन्फ्लुएंस या सिफारिश या किसी इस किस्म की चीज की जरूरत हो। दिस इज द नॉर्मल डे टू डे बेसिस ऑफ द जॉब। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार ने फरवरी 2007 में कहा था कि उनकी मुलाजमत के हवाले से जो तब्दीलियां हुई और तेजी से तब्दीलियां हुई वो कावानीन के ऐन मुताबिक थी। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 2 साहबजादों में से एक हैं। इब्तदान में हमने कहा कि वो वाहिद साहबजादे हैं, ये बात सही नहीं
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 2 साहबजादे हैं डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार पर। इससे पहले जो इल्जामात थे वो उनकी सरकारी मुलाजमत के हवाले से थे, जिसमें तेजी से तब्दीलियां हुई थी और उस हवाले से वो इल्जामात सामने आए थे, जिसके लिए हमने डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार को अपने इस प्रोग्राम में दावत दी थी। हमारी पूरी कोशिश थी कि आज के प्रोग्राम में भी हम डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार को से पूछ सके कि पिछले 3 सालों के दौरान जो उनके गैर मुल्की दौरे रहे हैं उनके अखराजात कहाँ से अदा किए गए, खास तौर पे 3 दौरे लंदन में, जो कि लंदन के एक इंतहाई पुरताइश फ्लैट में उन्होंने अपने अहले खाना के साथ गुजारे और तवील अरसे तक उन्होंने वो सफ़र किया, उसके अखराजात कहाँ से आए हैं। और क्योंकि वो जो दस्तावेज़ात गर्दिश कर रही हैं उसमें बताया गया है कि वो अखराजात उन्होंने अपनी जेब से अदा नहीं किए। इसके अलावा उन्होंने मॉन्टी कार्लो का भी एक सफ़र किया था एक खातून के साथ, उसके अखराजात भी डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार ने अपनी जेब से अदा नहीं किए, क्योंकि जो दस्तावेज़ात मुबैना तौर पर सामने आ रही हैं उसमें बताया गया है कि उसके अखराजात भी बराह रास्त या इनडायरेक्टली जनाब मलिक रियाज की जानिब से दिए गए। इतलात के मुताबिक ये तमाम दस्तावेज़ात और दूसरा सबूत जो है वो पाकिस्तान के दूसरे सरकारी इदारों के साथ भी शेयर किया गया है। गो कि अभी हमें इस बारे में मुसद्दक़ा पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन ये इत्तला ज़रूर है कि ये मालूमात अब चंद लोगों तक महदूद नहीं है। ये इल्ज़ामात और ये इल्ज़ामात के हवाले से जो सबूत या मुबैना दस्तावेज़ात या मुबैना सबूत जो है ये पाकिस्तान में अब तकरीबन तमाम अहम शख्सियात तक पहुँचाया जा चुका है और इन तमाम अहम शख्सियात के पास ये दस्तावेज़ात और ये चीज़ें मौजूद हैं। सबसे आखिर में ये पहुंचा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। हमारे एक साथी सीनियर सहाफ़ी ने हमें बताया है कि एक इंतहाई अहम ज़रिए से ये तमाम मालूमात पूरी तफसील से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को शेयर भी की गई है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरी मालूमात जनाब एतजाज़ अहसन के पास भी पूरी तफसील के साथ मौजूद है। जनाब एतजाज़ अहसन उस हरावल दस्ते के सबसे अहम किरदार थे जिसने तहरीक बहाली अदलिया में सबसे बड़ा किरदार अदा किया था। और जनाब एतजाज़ अहसन हमारी इत्तलात के मुताबिक इस पूरे मामले की पूरी आगाही रखते हैं। बहुत अहम मामला है, बहुत ही अहम मामला है। पाकिस्तान में जो करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं अब वो पहुंच गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहले खाना तक। एक बार फिर हम आपको बताएं कि इन इल्ज़ामात में बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर कतई तौर पर कोई इल्ज़ाम नहीं है और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका ताल्लुक गो के उनके साहबजादे से है और उन मामलात से है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में रहे हैं और हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में इस हवाले से गो के अगर ये इल्ज़ामात सही भी हैं और ये तमाम जो सबूत हैं ये सही भी हैं, करोड़ों रुपए के अगर इखराजात किए भी गए हैं अरसलान इफ्तिखार पर तो उस केस पर उसका असर नहीं पड़ा है। और इस हवाले से ये भी देखने में आया है कि साफ सुथरे और मजबूत ऑर्डर्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत से मुसलसल जारी होते रहे हैं। लेकिन उसके साथ भी ये बात बहुत अहम है कि इतने संगीन इल्ज़ामात अगर उनके अहले खाना पर लगे हैं, करीब तरीन अहले खाना पर लगे हैं, तो ये बात भी लाजिम है और 100% लाजिम है कि वो इसकी पुरजोर और मुकम्मल आज़ाद गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएं। और अगर उनके साहबजादे ने उनके नाम को ख़राब किया है, अगर उनके नाम को ख़राब किया है, उनके नाम को इस्तेमाल किया है, अदलिया की हुर्मत पर उसने धब्बा डालने की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसी कि पाकिस्तान के वजीर आज़म के खिलाफ हो रही है या पाकिस्तान की किसी भी बड़ी शख्सियत के खिलाफ हो रही है। और हमें पूरा यकीन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यकीनी तौर पर अपना ये फर्ज जरूर और जरूर अदा करेंगे। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कल मुल्तान में होने वाली खुदकशी, जिस अब खुदकशी के बाद दिया गया इंसाफ, उसका जिक्र होता है छोटे से खबर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल एक और खुदकशी का वाकया हुआ था। खुदकशी कोई गैर मामूली वाकया नहीं है पाकिस्तान में आज के माहौल में, लेकिन कल का वाकया हुआ था वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मुल्तान में, जहां पर ज़ेर तामीर फ्लाईओवर से एक 30 साला शख्स ने जो 3 बच्चों का बाप था छलांग मारी और अपनी जान दे दी। मोहम्मद अमजद कहता था कि उसका घर तोड़ा गया था इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए और जो रकम इस घर के हवाले से उसको और उसके अहले खाना को मिलनी थी वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है वो उससे रिश्वत तलब कर रहे थे। रिश्वत मांगी जा रही थी 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए दो तो अपना कॉम्पनसेशन ले जाओ। मोहम्मद अमजद चक्कर लगाता रहा। वजीर आजम के मुल्तान का मोहम्मद अमजद कल फ्लाई ओवर पर चढ़ा और उसने अपनी जान दे दी।
اس طرح کے کئی اور واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن محمد امجد کا واقعہ غیر معمولی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اس کے 20 گھنٹوں کے اندر آج 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا چیک انہی حکام نے، ملتان کے ڈی سی او نے محمد امجد کے گھر پہ پہنچا دیا۔ جان کے بدلے ملی کمپنسیشن، جان کے بدلے ملا انصاف۔ اس کیس کے حوالے سے آپ تفصیلات دیکھیں ہمارے خصوصی جمشید رضوانی کی سپورٹ میں۔ ملتان میں گزشتہ روز مکان کا معاوضہ نہ ملنے پر فلائی اوور سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والے امجد کے لواحقین کو اس کی موت کے صرف 24 گھنٹوں کے اندر 1 کروڑ 12 لاکھ روپے کے چیک دے دیے گئے ہیں۔ ملتان کے علاقے چوک کمہارا والا پر وزیر اعظم پیکج کے تحت تعمیر ہونے والا یہ وہی فلائی اوور ہے جہاں سے 3 بچوں کے باپ نے چھلانگ لگا کر اپنے ہی گھر کے سامنے جان دے دی، اور یہ وہی گھر ہے جو اس فلائی اوور کی تعمیر کی زد میں آیا۔ اس فلائی اوور کی تعمیر سے متاثر ہونے والے کئی افراد کو ان کی اراضی کا معاوضہ مل چکا، لیکن امجد پچھلے کئی ماہ سے چکر لگا رہا تھا، کبھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی تو کبھی ملتان کے انتظامی اور ریونیو حکام کے پاس۔ امجد کے لواحقین کے مطابق ان سے اراضی کی قیمت کے بدلے کسی اہلکار نے رشوت طلب کی تھی۔ 15 لاکھ تو ساڑھے جنی ہے نہیں سی ہستی۔ حکومت کا کیا ہوا؟ ان بچوں کا کون والی وارث ہے؟ کون بنے گا؟ کوئی نہیں بنتا، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی بھی نہیں بنتا۔ جو باپ ہے نا وہی ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے اس نے چھلانگ لگائی۔ امجد کی خودکشی کے بعد ملتان کی انتظامیہ متحرک ہوئی۔ کمشنر اور ڈی سی او نے بھی فوری تحقیقات کی اور وفاقی وزیر مواصلات ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان نے بھی اس کا نوٹس لیا۔ ڈی سی او ملتان زاہد اختر زماں کے مطابق دادا کے نام امجد کا مکان نہ تو گرایا گیا ہے اور نہ ہی اس کا اب تک قبضہ لیا گیا۔ امجد اور اس کے اہل خانہ اسی گھر میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ ڈی سی او کے مطابق اراضی کے معاوضے کی ادائیگی میں رکاوٹ کی وجہ اس مکان کی وراثت منتقل نہ ہونا تھی۔ یہ پراپرٹی خودکشی کرنے والے امجد کے دادا کے نام تھی۔ ہم نے جو تحقیقات کی ہیں اس کی روشنی میں اس کل اراضی کی قیمت 1 کروڑ 12 لاکھ روپے ہے، جو امجد کی 3 پھپھیوں کے ساتھ ساتھ امجد کے 4 بھائیوں، 3 بہنوں، بیوی بچوں اور والدہ میں تقسیم کر کے چیک ان کو دے دیے گئے ہیں۔ 1 روپیہ نہیں ملا، کہہ تو دیا نا ان کو پیسے مل گئے، 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ یہ بھی نہیں پوچھا آپ بھوکے بیٹھے ہیں یا پیاسے بیٹھے ہیں۔ معاوضے کی تقسیم کے معاملے پر امجد کے لواحقین میں اختلافات کی خبریں اپنی جگہ، لیکن اس کی والدہ اور بیوہ کے بیانات کی روشنی میں ملتان انتظامیہ نے اس سرکاری اہلکار کی تلاش شروع کی ہے جس نے مبینہ طور پر امجد سے اراضی کے معاوضے کی ادائیگی کے لیے رشوت طلب کی تھی۔ اللہ کرے وہ اہلکار بے نقاب ہو، لیکن ایسا لگتا نہیں۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے جمشید رضوانی، جیو نیوز، ملتان۔ یہ واقعہ ہے ملتان کا۔ جمشید رضوانی اس وقت ہمارے ساتھ اسی فلائی اوور سے موجود ہے جہاں سے امجد نے چھلانگ لگا کے خودکشی کی۔ جمشید رضوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکام یہ کیا کہتے ہیں کہ جب امجد نے خودکشی کر لی، جان دے دی، تو اتنی جلدی سے یہ مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ اور اگر اتنی جلدی سے چند گھنٹوں میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا تو اس کی زندگی میں یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکا؟ یہ وہ اہم سوال ہے خان صاحب جو آپ نے اٹھایا ہے، اور اس سوال کا جواب کسی کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ یہ رقم آج ادا کر دی گئی ہے اور کس طرح کر دی گئی، کہ جو مسئلہ اس کے والد کی وراثت کا تھا اور یہ معاملہ اگر اس نے اٹھایا تھا اور یہ مسئلہ درپیش تھا امجد کو، تو وہ اسی طرح اس معاملے کو جس طرح 24 گھنٹوں کے اندر نمٹا دیا گیا ہے، تو یہ پہلے بھی گھنٹوں میں نہ صحیح، دنوں میں نہ صحیح، ہفتوں میں نمٹایا جا سکتا تھا، جس کو مہینوں لگے۔ اور اس کے بعد اس کے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کی وجہ سے اور اس ڈپریشن میں آ کر خودکشی کی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ بات تو بہت عام ہے کہ اس طرح کے فلائی اوورز، خاص طور پہ اس فلائی اوور اور دوسری جو تنصیبات ہیں جس میں ڈسلوکیشن ہوئی ہے، لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے، ان کو جب کمپنسیشن، جب اس کی معاوضے کی ادائیگی ہوتی ہے تو براہ راست 15%، 20% مانگا جاتا ہے، جیسے امجد سے مانگا گیا تھا۔ اس 1 کروڑ کے کیس میں 15 لاکھ دو تو کام ہو جائے گا۔ یہ کسی سے چھپی ہوئی بات ہے کیا؟ دیکھیں، یہاں پر تو یہ جو ملتان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ 2 ادارے دیکھ رہے ہیں، ایک نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور
دوسرا ملتان کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، اور جو مرحلے ہیں جہاں زمین کو ایکوائر کرنے کا، ایکوزیشن کا، اس کی ایویلیویشن کا آتا ہے، تو وہاں پہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب حکومت کا اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا، وہ عمل میں آتا ہے، حرکت میں آتا ہے، اور وہ یہ کمپنسیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے لیے 2 ارب 25 کروڑ روپے پہلے ہی رکھ دیے گئے تھے، اور یہاں پر جو ایویلیویشن، کمپنسیشن، اور اس کے لیے ہر جگہ پر جو لوگ ایویلیویٹ کر رہے ہیں، یقیناً ان کا جو ہے جو سائلین کے ساتھ جو لوگ اس میں انوالو ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ ریٹ کے بغیر یقیناً نہیں ہے۔ اسی طرح جو یہاں بھی لینڈ ایکوزیشن جو کلیکٹر ہیں وہ رسپانسیبل تھے اس طرح کے معاملات کو نمٹانے کے، اور وہاں پر جو 24 گھنٹے میں جو چیز کو نمٹا دیا گیا، اگر یہ اس وقت کو کم کر دیا جاتا، اس ریٹ کو شاید کم کر دیا جاتا ان اہلکاروں کی طرف سے جنہوں نے یہ امجد کو اس بات پر اکسایا کہ وہ یہ پیسے دے اور مجبور کرنے کی کوشش کی، تو کم از کم اس کی جان بچ سکتی تھی، جو ایک بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ واقعات ہے کہ لوگ کرپشن سے، بے روزگاری سے، غربت سے تنگ آ کے خودکشی کر رہے ہیں، یہ ایک عام سی بات ہے۔ سن 2011 میں 1600 پاکستانیوں نے اس طرح سے خودکشی کی تھی، جی 1 سال کے اندر 1600 پاکستانیوں نے خودکشی کی تھی گزشتہ سال۔ حالیہ دنوں میں بھی جیسا کہ یہ واقعہ امجد کے ساتھ ہوا ہے، 1 مئی کو بدین سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن عبدالرزاق انصاری نے بے روزگاری سے تنگ آ کے خود سوزی کی، اپنے آپ کو آگ لگائی۔ یہ واقعہ 1 مئی کو ہی ہوا ہے بدین میں۔ 26 اکتوبر کو لاہور کا رہائشی محمود خان تھا جو ریلوے کی پینشن کے لیے قطار میں کھڑا تھا، اور قطار میں کھڑے کھڑے اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک انتہائی اندھوناک واقعہ ہوا تھا گزشتہ سال 24 اکتوبر کو، جب نوشہر و فروز سے تعلق رکھنے والا 27 سالہ راجہ خان نے غربت سے تنگ آ کے پارلیمنٹ لاجز کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی اور خودکشی کر لی تھی۔ راجہ خان غربت سے اور بے روزگاری سے تنگ آ کے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا تھا۔ یہ نوشہر و فروز کا رہنے والا راجہ خان، اس نے پارلیمنٹ کے سامنے گزشتہ سال اپنے آپ کو جلا کر آگ لگا لی تھی اور اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا۔ 20 ستمبر کو بے روزگاری سے تنگ آ کے محمد اکرم نامی شخص نے ملتان میں وزیر اعظم گیلانی کے سامنے رہائش گاہ کے سامنے خودکشی کی تھی۔ یہ پہلی خودکشی نہیں ہے جو ملتان میں ہوئی، اس سے پہلے وزیر اعظم کی رہائش گاہ سے بالکل سامنے محمد اکرم نے بے روزگاری سے تنگ آ کے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی، اور 17 جون کو 2010 کو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کے باہر لاہور سے تعلق رکھنے والے رکشہ ڈرائیور نے بیوی اور بچی سمیت خواب آور گولیاں کھا لی تھی اور بعد ازاں اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ 1600 خودکشیاں ہوئی تھی گزشتہ سال، اور روزانہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، جیسا کہ کل ملتان میں ہوا۔ محمد امجد رشوت نہ دی، کمپنسیشن نہیں ملا، اور جب مر گیا تو 20 گھنٹے کے اندر کمپنسیشن اس کے گھر پہ پہنچا دیا گیا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے لاہور میں جرائم پھیل رہے ہیں، خطرناک جرائم ہوئے ہیں پچھلے کئی دنوں کے دوران، جس کی وجہ سے شہر میں سراسیمگی بھی ہے اور خوف بھی۔ اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں جرائم، ڈکیتیوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران لاہور میں جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے لاہور شہر میں سراسیمگی بھی پھیل رہی ہے اور خوف بھی۔ بڑی بڑی ڈکیتیاں بھی ہوئی ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں، سیکٹیرین ٹیررزم کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ ان واقعات میں تیزی مسلسل نظر آ رہی ہے۔ آج لاہور میں جنرل مینیجر HR ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ جناب جاوید اقبال کو گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ان کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ انہیں ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ لاہور میں جاوید اقبال کے خلاف کیوں کیا گیا ہے۔ جرائم کے مختلف واقعات میں اب یہ خبر آئی ہے کہ پرسوں جو چوریوں کے واقعات ہو رہے ہیں، جو ڈکیتیوں کے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں لاہور کے ایک DIG کی گاڑی کو چھین لیا گیا تھا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 3 جون کو لاہور میں تاجروں کے خلاف اسٹرائک ہوئی، جو ایکشن ہوا یا ڈاکوؤں نے ان کو نشانہ بنایا، اس میں انجمن تاجران شاہ عالم لاہور مارکیٹ کے صدر شیخ فضل کے 22 سالہ صاحبزادے حمزہ الہی کو ڈیفنس فیز 6 میں گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ 2 واقعات ہوئے تھے ٹیررسٹ کلنگ کے بھی، جس میں 18 مئی کو ایئرپورٹ کے علاقے میں شیعہ اسکالر واجد نقوی کو گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا تھا۔ 15 مئی کو شیعہ اسکالر ڈاکٹر شبیر نقوی کو لاہور کے کینٹ میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 5 مئی کو بابو سابو انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں 2 اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں۔ ڈکیتی کے واقعات بھی مسلسل ہو رہے ہیں اور یہ تمام واقعات سنگین ہیں۔
ڈکیتی کے حالیہ واقعات میں جو لاہور میں ہوئے ہیں اس میں 4 جون کو یعنی کہ کل شادمان کے علاقے میں سونار کی دکان پر ڈکیتی کی گئی جس میں 80 لاکھ روپے کے مالیت کے زیورات لوٹ لیے گئے تھے۔ 29 مئی کو اچھرا میں واقع بینک کی شاخ سے 35 لاکھ روپے لوٹے گئے تھے۔ 29 مئی کو ساگر روڈ لاہور میں کینٹ کے بازار میں سونار کی دکان پر ڈکیتی میں 4 ڈاکوؤں نے 40 لاکھ روپے کے زیورات لوٹے تھے۔ 24 مئی کو آزادی چوک پر سونے کے تاجر سے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے تھے۔ 22 مئی کو ڈیفنس کے علاقے میں مکان پر ڈاکہ پڑا تھا جس میں 80 لاکھ روپے کی مالیت کا سامان اور رقم لوٹی گئی تھی۔ 11 مئی کو علامہ اقبال ٹاؤن کے کریم بلاک میں سونے کی دکان سے 6 کروڑ مالیت کا سونا لوٹا گیا تھا۔ 7 مئی کو ستو گتلا میں تاجر کے گھر پر ڈکیتی میں 35 لاکھ روپے کا سامان لوٹا گیا تھا اور 7 مئی کو بادامی باغ کے ویئر ہاؤس میں ڈاکوؤں نے 6 لاکھ روپے لوٹے تھے۔ پچھلے 4 ہفتوں کے دوران کم از کم 4 ایسے واقعات ہیں جس میں زیورات کی دکانیں لاہور میں لوٹی گئی ہیں۔ جیولرز کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ لاہور کے شہریوں سے آج ہم نے پوچھا کیا واقعی وہ اس وقت خوف زدہ محسوس کرتے ہیں کہ لاہور میں سراسیمگی اور خوف ہے اس جرائم کے واقعات کی وجہ سے، تو لاہور کے شہریوں نے ہم سے کہا ہر تیسرے دن جولری شاپ لٹ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہماری پنجاب گورنمنٹ کو بھی۔ جب یہ انڈسٹری بند رہے گی، ملیں بند رہیں گی، فیکٹریاں بند رہیں گی، بے روزگاری بڑھے گی اور ڈیفینیٹلی جب بے روزگاری بڑھے گی تو ڈکیتیاں بڑھیں گی۔ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ پڑھ کے بے روزگاری میں پڑے ہوئے ہیں، نوکری ملتی نہیں، حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں کہ وہ کچھ کریں، وہ خود ایک بکاریوں کی طرح پھر رہی ہیں۔ کوئی کسی قسم کا تحفظ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہر بندہ غیر محفوظ ہے۔ ہم اپنی جیب میں اگر 500 روپے بھی ہے نا وہ لے کے نکلنے کو دل نہیں کرتا، کوئی یقین نہیں ہوتا واپسی ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ لاہور کے شہریوں کی آہو بکا آپ نے سنی۔ لاہور میں جرائم کی صورتحال میں بات کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک بار پھر لاہور، جہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ ممتاز سینئر صحافی جناب عارف نظامی۔ عارف نظامی صاحب، تسلسل سے جرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، واقعات ہو رہے ہیں لاہور میں جہاں پر آپ موجود ہیں، کیا واقعی صورتحال بہت تشویشناک ہے؟ پنجاب کے بارے میں یہ ابھی تک یہ پنجاب کی جو حکومت ہے اس کو زوم تھا کہ جی پنجاب میں لا اینڈ آرڈر بھی بڑا اچھا ہے، انتظامیہ بھی بڑی اچھی ہے، لیکن حال ہی میں گزشتہ چند ماہ سے بلکہ چند ہفتوں میں تواتر سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بعض ٹارگیٹڈ کلنگ بھی ہیں، سیکٹیرین بھی ہیں، ڈاکہ بھی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ انتہائی تشویشناک اس لیے بھی ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ابھی الیکشن اناؤنس نہیں ہوئے لیکن الیکشن کیمپین شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اب مثلاً آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو لیں، انہوں نے ایک اپنا کیمپ حافظ خیمے میں لگایا ہوا ہے۔ اب بجائے کہ توجہ دی جائے دیگر معاملات پہ بھی، لوڈ شیڈنگ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے اور اس سے عوام بڑے تنگ ہیں، لیکن عوام کے جان و مال کا تحفظ، اچھی انتظامیہ دینا، یہ سب کچھ بھی انتہائی ضروری ہیں۔ لیکن اس وقت کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اس چیز میں ناپی جا رہی ہے کہ کون زیادہ سیاسی فائدہ اٹھا سکتا ہے، بدقسمتی سے یہ اس سے اور معاملات خراب ہوں گے کہ اتنے مہینے پہلے ابھی الیکشن اناؤنس نہیں ہوئے، ساری پارٹیاں جو ہیں یا وہ ریلیز کر رہی ہیں، الیکشن کیمپین کر رہی ہیں۔ ابھی جو نیشنل اسمبلی میں مار کٹائی ہوئی، اب اگر وائلنس جو ہے وہ ہمارے جو لیڈرز ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں اس کا سہارا لیں تو پھر تو جو دیگر معاملات ہیں وہ اور بھی خراب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے کہ جتنے جو اقتصادی صورتحال ابتر ہو رہی ہے اس طرح لا اینڈ آرڈر، لیکن یہ بتائیے گا کہ کرائمز کو تو لڑنا ہے پولیس نے، پولیس کے نئے سربراہ بھی آئے پنجاب میں، پولیس کی جوابی کارروائی سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ کس حد تک مؤثر ہے جوابی کارروائی جرائم کے خلاف جو پولیس کر رہی ہے؟ پولیس کا تو حال بہت ہی برا ہے، خاص طور پہ دیکھیے نا کہ پنجاب میں تبادلے بہت زیادہ، انتظامیہ کی ڈیمورلائزیشن، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تیسرا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولیس جو ہے اس کا کوئی فوکس رہا نہیں ہے، یا تو وہ اینٹی ٹیررزم کے لیے لگی ہوتی ہے یا بہت ساری تعداد جو ہے وہ وی آئی پیز کی حفاظت کے لیے ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں، پنجاب حکومت کے جو رہنما ہوں، وہ کئی پولیس والے لے کے چلتے ہیں۔ ایلیٹ فورس جس کا نام سے ظاہر ہوتا تھا کہ ایک ایسی فورس بنائی گئی تھی، شہباز شریف صاحب نے پچھلے دور میں بنائی تھی، جس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی فورس ہوگی جو کہ عام پولیس سے ہٹ کے زیادہ ایفیشنٹ ہوگی۔ لیکن اب ایلیٹ فورس کا کام جو ہے وہ زیادہ ایلیٹس کی حفاظت کرنے پہ لگ گیا۔ تو اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پولیس کو جو اکوپ نہیں پراپرلی کیا جا رہا، سامان نہیں ان کو دیا جا رہا، ان کا موریل بھی لو ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے معاملات اور خراب جو ہیں
خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیز جو ہیں وہ زیادہ پنپشیں شروع ہو گئی ہیں. دراصل پاکستان میں تو اب یہ ہے کہ جو امیر آدمی ہیں یا جو سیاستدان ہیں, جنریٹر لگا ہوا اس سے کھانا, اس کو لوڈ شیڈنگ سے کوئی پرابلم ہوتا ہے, علاج کرانے کے لیے وہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. سیکورٹی بھی اس کی اپنی ہے. بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ تھے. لاہور میں جرائم کی صورتحال سنگین صورتحال ہے جو کہ اس وقت لاہور میں نظر آتی ہے. جرائم کے حوالے سے ٹارگیٹڈ کلنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے وفاقی وزیر داخلہ جناب رحمان ملک اب وفاقی وزیر داخلہ نہیں, وفاقی وزیر ہیں, وفاقی مشیر ہیں برائے داخلہ, اور ان کا وہی آب و تاب ہے. لیکن انہوں نے یہ بات بہت شدت سے کہی ہے کہ وہ اسی درخواست پہ انہوں نے اپنی شہریت ختم کی تھی جو انہوں نے 2008 میں جمع کرائی تھی برطانوی حکام کے سامنے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس کل کے فیصلے کے اثرات حکومت پہ کیا ہوئے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل فیصلہ دیا تھا کہ وفاقی وزیر داخلہ جناب رحمان ملک اپنی دوہری شہریت کے حوالے سے اسے مطمئن نہیں کر سکے, اس لیے ان کی سینٹ کی ممبرشپ کو معطل کر دیا گیا تھا. چند دنوں کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا تھا 13 جون کو اس کیس کی دوبارہ سماعت کی جائے گی. اسی دوران جناب رحمان ملک نے فوری سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل کیا. کل شام ہی انہوں نے اپنے گھر سے سرکاری جھنڈا اتار دیا, پروٹوکول کو واپس کیا, اور آج تقریباً سپہر تک وہ ایک عام شہری کی حیثیت سے زندگی گزارتے رہے. اور ایک بار پھر ان کی سرکاری رونق واپس آئی جب حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جناب رحمان ملک کو فوری طور پہ مشیر داخلہ بنا دیا جائے اور ان کی ذمہ داریاں وہی رہیں جو وفاقی وزیر داخلہ کی حیثیت سے ہے. جناب رحمان ملک کا پرزور اصرار ہے اور اس بات کی پرزور وہ تردید کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں حالیہ ہفتوں میں برطانیہ کے یو کے بارڈر ایجنسی کے پاس گئے یا برطانوی حکام کے ہوم آفس گئے کہ وہ اپنی شہریت کو ختم کرنے کی آخری رسومات کو ادا کریں یا وہ فورمل طریقے سے اپنی شہریت کو ختم کریں. انہوں نے کہا یہ خبر جھوٹی ہے اور ہر صورت میں جھوٹی ہے اور یہ بات کسی صورت سے درست نہیں ہے. انہوں نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ دراصل ان کی شہریت ختم کی گئی ہے اسی درخواست کے تحت جو انہوں نے اپریل 2008 میں برطانوی حکام کو بھیجی تھی جب وہ پاکستان جا رہے تھے دوبارہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے. اور جناب رحمان ملک نے کہا کہ اسی وقت انہوں نے اس حوالے سے فیس بھی داخل کرا دی تھی. یہ سب کچھ 2008 میں ہوا تھا اور آج جو ان کی شہریت باقاعدہ ختم ہونے کی جو بات ہے یہ اس کی ابتدا اور اس کی باقاعدہ درخواست انہوں نے اسی وقت کر دی تھی اور اسی کے حوالے سے ان کا یہ بیان تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ وہ اپنی شہریت کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ میں باقاعدہ درخواست دے چکے ہیں اور ان کی معلومات یہ تھی کہ ان کی شہریت کو ختم کیا جا چکا ہے. جناب رحمان ملک پاکستان کے وہ دوسرے سیاستدان ہیں اعظم خان ہوتی کے بعد جنہوں نے ملکی سیاست میں حصہ لینے کے لیے اپنی دوہری شہریت کو ختم کیا تھا. اس طرح سے بہرحال پاکستان کی دوسری سیاسی شخصیات کے مقابلے میں ان کی پوزیشن بہت بہتر ہے کیونکہ پاکستان کی کئی ایسی بڑی سیاسی شخصیات ہیں جو دوہری شہریت رکھتے ہیں لیکن پاکستان میں وہ سیاست بھی کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں موجود ہیں. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا اسی قسم کا فیصلہ فرح ناز اصفہانی کے خلاف آیا تھا. فرح ناز اصفہانی کا اصرار ہے کہ وہ امریکی شہریت بھی ہیں اور وہ امریکی شہریت کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں. جناب رحمان ملک نے برطانوی شہریت کو ختم کیا ہے اور اس کا باقاعدہ ڈاکیومنٹیشنز اور اس کے تمام جو دستاویزات ہیں وہ جاری بھی کر دی ہیں. امکان یہی ہے کہ آئندہ سماعت کے موقع پہ جناب رحمان ملک کے حوالے سے جو ان کی معطلی کا فیصلہ ہوا تھا شاید اس پہ نظر ثانی ہو جائے لیکن یہ فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن پوزیشن ان کی آج سرکاری پوزیشن بحال ہو گئی ہے. وفاقی وزیر داخلہ کی تو نہیں ہے لیکن مشیر وزارت داخلہ وہ ہو گئے ہیں اور ان کی وہی پوزیشن ہے وہی اتھارٹی ہے جو وزارت داخلہ میں یہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے تھی. لیکن یہ فیصلہ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کل ایک اہم فیصلہ تھا اور چونکا دینے والا فیصلہ تھا. اس کے کیا اثرات ہوئے یہ پوچھتے ہیں. اسلام آباد میں ہمیں جوائن کریں گے جے نیوز کے اسلام آباد میں بیورو چیف جناب رانا جواد. بہت بہت شکریہ رانا جواد صاحب. یہ بتائیے گا کہ کل کا فیصلہ جو ہوا تھا جھٹکا کس کو تھا؟ یہ حکومت کو تھا, وزیر اعظم کو تھا, صدر کو تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کو تھا؟ کیونکہ بہرحال یہ پیغام تو وسیع تھا, اس کا صرف براہ راست تعلق رحمان ملک صاحب کے گو کے کیس سے تھا لیکن یہ اس کے اثرات کہاں تک پہنچ رہے تھے؟ حکومت کے لیے نقصان دہ اس لحاظ سے ہے. دیکھیں حکومت کے دو اہم ترین ستون جو کہ ہم نے دیکھا پچھلے 4 سالوں میں ان کو سپورٹ کرے تھے, ایک بابر اعوان سابق وفاقی وزیر قانون اور رحمان ملک. جو بابر اعوان ایک ستون گر گئے اور اب یہ دوسرا ستون جو کھڑا ہوا ہے رحمان ملک, ان کو بھی کافی زیادہ ڈینٹ لگا اس سے
اور ان کو کافی بیڈ پبلسٹی تو بظاہر ایز اے پولیٹیشین تو ضرور مل رہی ہے اور میڈیا میں بھی یہ چیز آ رہی ہے، تو حکومتی پریشانی کافی زیادہ ہے اس معاملے میں۔ گو کہ رحمان ملک فی الحال تو ضروری طور پہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کے اور اس حکومت کے پیپلز پارٹی کے ایک اوپننگ بیٹسمین تھے، کل ان کو آؤٹ تو وہ نہیں ہوئے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس پورے معاملے میں کیا اب حکومت میں کیا پرسپشن ہے؟ کیا دوسری شخصیات بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہیں؟ کوئی تشویش اور کوئی ہلچل ہے گورنمنٹ کے اندر؟ دیکھیں یہ تو آج کل سب سے بڑا ٹاپک یہ ہے، کیونکہ اتنے بڑے ستون کا گرنا، رحمان ملک جو فیس آف دا گورنمنٹ ہے ان کو جس طرح سسپینڈ کیا گیا، لیکن ایک بچت جو سرکاری حلقوں میں ہے، آفیشیل لیول پہ ہے، یہ بحث جاری ہے اور قانون کی کتابیں بھی میرا خیال ہے کنسلٹ کی جا رہی ہے، لائر سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جو آفیشیلز ہیں ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتا کہ اگر آپ ڈیول نیشنلٹی رکھیں تو آپ کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے یا آپ پہ کوئی بار ہے۔ یہ بات صرف آرٹیکل 63C کے تحت ارکان پارلیمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ نہیں ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتے۔ سرکاری افسر جو ہے اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حکومتی سطح پہ تو خیر اس بات کی بھی تیاری ہے کہ اگر یہ بات زیادہ پھیلی اور زیادہ پارلیمنٹیرینز جیسے حفیظ شیخ صاحب کا نام آیا، باقی دوستوں کا نام آیا تو پھر حکومت کے پاس یہ بھی، ان کے نام آئے تو حکومت کے پاس یہ بھی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ایسے لوگ جو جوڈیشری میں ہیں، ایسے لوگ جو سرکاری دفتروں میں بھی ہیں کسی بھی گورنمنٹ لیول پہ یا دوسری سروسز میں ہیں، ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، ان کے کیسز کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے۔ لیکن قانون میں کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اگر آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہے تو آپ کو اس بات پہ چیف سیکرٹری نہ لگایا جائے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو آڈیٹر جنرل تھے رانا اختر بلند رانا صاحب، ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی تھی، کینیڈین اور پاکستان، ان کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان لگایا گیا جو کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور ان کا چیف جسٹس نے اوتھ لیا ان کا، اور اس پہ کوئی اس طرح کا سوال نہیں اٹھایا گیا، نہ ہی ان کو اس چیز بہت بہت شکریہ جناب رانا جواد ہمارے ساتھ تھے۔ رحمان ملک جو کہ حکومت کی جارحانہ اگر بیٹنگ کرنی ہوتی ہے، اس کے اوپننگ بیٹسمن تھے، کل ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ آؤٹ ہو گئے یا کم از کم ریٹائرڈ ہٹ ہو گئے، لیکن آج پھر وہ فیلڈ میں موجود تھے اور اطلاعات یہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ جارحانہ بیٹنگ کریں گے، حکومت کی جانب سے واحد جارح بیٹسمین کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کرپشن نے بے نظیر بھٹو شہید کی یادگار کو بھی نہیں بخشا، کراچی کے ایک باغ میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ اس کا حوالہ دیتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کرپشن نے پاکستان میں کسی ادارے کو، کسی پروجیکٹ کو نہیں بخشا ہے، یہ آپ اس پروگرام میں کئی بار دیکھ چکے ہیں اور یہی اطلاعات ہیں جو ہم مسلسل آپ کو دیتے رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کراچی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اور حکومت میں تبدیلی کے بعد صدر آصف علی زرداری کی خواہش تھی کہ کراچی میں کلفٹن کے علاقے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی بلاول ہاؤس کی رہائش گاہ کے قریب ایک پارک تعمیر کیا جائے، یادگار پارک۔ اسے بے نظیر بھٹو شہید پارک کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے لیے وفاقی حکومت نے باقاعدہ کروڑوں روپے کی بجٹ کی منظوری دی تھی، 1 ارب روپے سے زائد کا بجٹ تھا جو اس کے لیے مختص کیا گیا تھا، لیکن اب یہ اطلاعات آئی ہیں پارک تو بن گیا لیکن اس میں سے کروڑوں روپے کی رقم ہضم کر لی گئی ہے۔ اس میں درخت لگانے کے ساتھ ساتھ چاہے گھاس کاٹنے کی مشین ہو، چاہے بجلی کے معاملات ہوں یا جو الیکٹریسٹی کے پولز لگائے گئے ہیں اس پارک میں اس کے معاملات ہوں، کوئی فوارہ لگایا گیا ہو تو اس کے معاملات ہوں، یا اس حوالے سے دوسری جتنی بھی چیزیں جو سہولتیں فراہم کرنے کا دعویٰ کیا گیا اس پارک میں، ان سب میں بڑے پیمانے پر خرد برد ہوئی ہے اور اطلاعات کے مطابق یہ خرد برد جو ہوئی ہے وہ تقریباً 25 کروڑ روپے کی لاگت سے ہوئی ہے۔ محکمہ سندھ کے محکمہ اینٹی کرپشن نے بہرحال اس حوالے سے اب ایک کیس بھی رجسٹر کیا ہے اور سابق ڈائریکٹر جنرل پارکس لیاقت علی کو اس سلسلے میں ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ لیاقت علی کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کا روب دبدبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس سے پہلے بھی وہ طویل عرصے تک پارکس کے محکمے سے ہی تعلق ان کا رہا ہے، ان کو ایکسٹینشنز بھی دی گئی تھی، لیکن اب وہ اس معاملے کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کرپشن کیس کے سب سے بڑے ملزم ہیں، شہید پارک کے سب سے بڑے ملزم ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے دکھائیں گے اپنے کل کے پروگرام میں۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔